बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अब्दुर्रहमान खान और आपको AR खान ऑफिशियल के प्लेटफॉर्म से खुशामदीद कहता हूं। नाज़रीन, आज अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ईरानी मुजाहिरीन से ये दरख्वास्त की गई है कि वो अपना एहतजाज जारी रखें। अमरीकी मदद पहुंचने वाली है। सवाल ये है कि क्या अमरीकी मदद के बगैर ईरानी मुजाहिरीन हुकूमत को तब्दील नहीं कर सकते? अब तक अमरीकी मदद क्यों नहीं पहुंच सकी? अमरीकी मदद का मतलब है क्या? क्या अमरीका कोई फजाई हमला करेगा, साइबर अटैक करेगा या ऑन ग्राउंड किसी किस्म का कोई मिलिट्री ऑपरेशन अमरीका कर सकता है? क्या मौजूदा निज़ाम में ईरान एक मर्तबा फिर अमरीका, इसराइल और यूरोप को शिकस्त देने में कामयाब हो गया है? क्या ये लड़ाई अब ईरान जीत चुका है? क्या वाकई ईरान ने एक मर्तबा फिर एहतजाजी मुजाहरों पर काबू पा लिया है? आज के इस वीलॉग में इन चंद बुनियादी नुकात पर हम बात करेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से आज ईरानी मुजाहिरीन को एक पैगाम दिया गया है। इस पैगाम के मुताबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ये दरख्वास्त कर रहे हैं मुजाहिरीन से कि वो अपना एहतजाज जारी रखें। अमरीकी मदद पहुंचने वाली है और वो मुजाहिरीन को ये भी कह रहे हैं कि वो इदारों के ऊपर कब्जा कर लें, कातिलों और जालिमों को याद रखें, उनका एहतसाब होगा। मगर इस पैगाम में जो सबसे अहम तरीन बात है वो ये है कि ट्रंप की जानिब से कहा गया है कि उन्होंने ईरानी हुकूमत के साथ जितनी मुलाकातें थीं वो तमाम की तमाम मुलाकातें मनसूख कर दी हैं और उस वक्त तक ये मनसूख रहेंगी जब तक के कत्लेआम को रोका नहीं जाता। यानी कि इसका दूसरा मतलब यह है कि किसी न किसी लेवल पर ईरान और अमेरिका के दरमियान कम्युनिकेशन चैनल्स खुले हुए थे, कुछ ना कुछ सफारती राबते, ताल्लुकात, पैगाम रसानी का सिलसिला जारी था। यानी कि ईरान की जानिब से अमेरिका को इंगेज किया जा रहा था, मगर अब अमेरिका चूंकि ये फैसला कर चुका है कि उससे ईरान के ऊपर हमला करना है, मगर अब ये सवाल है कि 14 दिन तक अमेरिका हमला करने का फैसला क्यों नहीं कर सका? और 14 दिन के बाद क्या ईरान में इतनी आग लग चुकी है कि वो किसी भी किस्म की बैरूनी मुदाखलत से हुकूमत का तख्ता उलट सकते हैं? ये एक बहुत बड़ा एक बर्निंग क्वेश्चन है। और जो खबरें इस वक्त ईरान से आ रही हैं, जिस तरीके से ये रिपोर्ट किया जा रहा है कि ईरान के अंदर जो मुजाहिरीन है उनकी शिद्दत में, उनकी तादाद में अब कमी वाक़ई हो रही है। मगर इस कमी को मगरबी मीडिया किस तरीके से रिपोर्ट कर रहा है? वो ये रिपोर्ट कर रहा है कि जो हॉस्पिटल्स हैं वो जंग का मंजर पेश कर रहे हैं, जो सड़कें हैं वो खौफ का मंजर पेश कर रही हैं, और ये तासुर दिया जा रहा है कि रियासत की जानिब से इतना बहीमाना ताकत का इस्तेमाल किया गया है कि लाशें गिरी हुई हैं, खून बिखरा हुआ है, हर तरफ आग लगी हुई है और रियासत ने ताकत के जरिए प्रोटेस्ट को कुचला है। अब ये एक इंप्रेशन क्रिएट कर रहा है वेस्टर्न मीडिया, और इस तरह के आर्टिकल भी पब्लिश हो रहे हैं कि जब से इंटरनेशनल टेलीफोन कॉल्स की इजाजत दी गई है तो जो लोग मंजर कशी कर रहे हैं, जो बयान कर रहे हैं, वो ये बयान कर रहे हैं कि बहुत कोई जुल्म रियासत की तरफ से किया गया है। अब ये तो है एक साइड की स्टोरी, मगर अमेरिका अब तक कर क्या रहा है, करना क्या चाहता है? कुछ लोग ये कहते हैं कि ये बुनियादी तौर पर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो ट्रक की बत्ती के पीछे लगाने की कोशिश कर रहे हैं ईरानी अवाम को, और ये इस बात का मुंह बोलता सबूत है ट्रंप का कि ईरानी मुजाहिरीन हुकूमत को गिराने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गए। और इसका दूसरा मतलब यह है कि अमेरिका और इसराइल की जितनी इन्वेस्टमेंट इस प्रोटेस्ट को लॉन्च करने में थी वो सारी की सारी इन्वेस्टमेंट डूब गई है। CIA को, मुसाद को
MI6 کو جتنی انٹرنیشنل انٹیلیجنس ایجنسیز امریکہ، اسرائیل اور یورپ کے لیے، برطانیہ کے لیے کام کرتی ہیں، وہ تمام کی تمام انٹیلیجنس ایجنسیز ایران کے اندر آن گراؤنڈ آپریشن کو سکسیسفل بنانے میں مکمل طور پر ناکام ہو گئی ہیں۔ اور یہ ناکامی کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ اب مظاہرین کا حوصلہ بڑھانے کے لیے، انہیں جگانے کے لیے، انہیں امید دینے کی خاطر یہ بتایا جا رہا ہے کہ امریکی مدد پہنچنے والی۔ اب امریکی مدد کب پہنچے گی، کیسے پہنچے گی، اس مدد کا امپیکٹ کیا ہوگا، یہ وہ سارے کے سارے وہ بنیادی سوالات ہیں جس کا جواب آنا باقی ہے۔ مگر کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ گزشتہ 7 سال کے دوران یہ تیسری مرتبہ ایک رجیم کے خلاف احتجاج ناکام ہوا ہے، اور یہ تیسری مرتبہ ہے کہ ایران کی حکومت نے احتجاج کو کنٹرول کر لیا ہے، احتجاج کا جو ڈنگ تھا اس کو نکال دیا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ 3 مرتبہ تو آپ نے احتجاج کو کنٹرول کر لی ہے، مگر شاید اب چوتھی اور 5ویں مرتبہ جو احتجاج کا میگنیچیوڈ، اس کی انٹینسٹی ہے، شاید آپ اس کو برقرار نہ رکھ سکیں اور آپ کو احتجاجی مظاہرین کے آگے جھکنا پڑ جائے یا لیٹنا پڑ جائے۔ مگر دوسرا اسکول آف تھاٹ یہ کہتا ہے کہ جناب، جو 3 دفعہ احتجاج کو قابو کر سکتے ہیں وہ چوتھی مرتبہ بھی قابو کر سکتے ہیں، وہ 5ویں مرتبہ بھی احتجاج کو کنٹرول کرنے کی کوئی نہ کوئی اسٹریٹجی رکھیں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف ہوم ورک امریکہ اور اسرائیل مل کر رہے ہیں، ایران بھی روز کچھ نہ کچھ نیا سیکھ رہا ہے۔ اب ایران کیا دعویٰ کر رہا ہے؟ ایران بھی ایک سٹوری سامنے لے کر آ رہا ہے۔ ایران یہ کہہ رہا ہے کہ جن لوگوں کو اس نے گرفتار کیا ہے ان لوگوں کے گھروں سے امریکی اسلحہ برآمد ہوا ہے، کمیونیکیشن کی ایسی ریکارڈنگز اویلیبل ہیں جس سے ان کو بیرون ملک سے بیٹھ کر انسٹرکشنز دی جا رہی ہیں۔ اب ایک نئی ڈیبیٹ بھی شروع ہو گئی ہے کہ امریکہ اور ایران کے ساتھ ساتھ یورپی یونین اور ایران کے تعلقات بھی کشیدہ ہو گئے، اور ایرانی سفیر کی جانب سے، وزیر خارجہ کی جانب سے بہت سخت زبان کا استعمال کیا گیا ہے یورپ کے اگینسٹ، اور جرمن چانسلر کو تو یہاں تک کہہ دیا گیا ہے کہ ہم پر ایک احسان کریں، کچھ تھوڑی سی شرم کریں۔ اب یہ کیوں اچانک سے یورپ اور ایران آمنے سامنے آ گئے؟ یورپی یونین کی جانب سے ایران کے تمام سفارتکاروں کو، تمام سرکاری حکام جن کا تعلق ایران کے ساتھ ہے، ان کو یہ کہہ دیا گیا ہے کہ ان کی تمام یورپی عمارتوں میں ان کی انٹرنس پر پابندی ہے، بین لگا دیا گیا ہے کہ کوئی بھی ایرانی ڈپلومیٹ، سفارتکار یورپی یونین کی بلڈنگز میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ان کا نیریٹو ہے کہ جو ظلم و ستم ایران کے اندر ہو رہا ہے وہ ان ایکسیپٹیبل ہے۔ جرمن چانسلر کو تو یہ لگتا ہے کہ بہت قریب ہے کہ ایران کی حکومت گر جائے گی، چند ہفتوں اور دنوں کی باتیں رہ گئی ہیں، اور اسی طرح سے ہم اسپین کو دیکھ رہے ہیں، اٹلی کو دیکھ رہے ہیں، برطانیہ کو دیکھ رہے ہیں، تمام یورپ کے جو ممالک ہیں وہ ایک ہی بات کو ریپیٹ کر رہے ہیں۔ مگر جو MI6 کے لوگ ہیں، جو انٹیلیجنس آپریٹرز کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ وقتی طور پر لگتا یہ ہے کہ ایران نے پروٹیسٹ کو قابو کر لیا۔ پہلے تو جتنے پروٹیسٹ ایران کے اندر ہو رہے تھے وہ رجیم کے خلاف تھے، وہ خامنئی صاحب کے اگینسٹ ہو رہے تھے، وہ حکومت کی تبدیلی کے لیے ہو رہے تھے، مگر اب جو مظاہرے ایران کے اندر ہو رہے ہیں وہ ایرانی حکومت سے اظہار یکجہتی کے لیے ہو رہے ہیں، ہمدردی کے لیے ہو رہے ہیں۔ یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایران کے اندر صرف ایک آواز نہیں ہے، ایران کے اندر 2 آوازیں۔ اگر ایرانی حکومت کے کچھ لوگ مخالف ہیں تو ایرانی حکومت کے حامی بھی اب میدان میں آ چکے ہیں، تو ایران کی حکومت بھی اب عوامی طاقت کا بھرپور مظاہرہ کر رہی۔ مگر کیا یورپ، امریکہ، اسرائیل اس عوامی طاقت کو پڑھنے کے لیے، قبول کرنے کے لیے، سمجھنے کے لیے تیار ہیں؟ تو آنسر از نو۔ اب امریکہ کی تحریک ہے۔ امریکہ کا سب سے بڑا، آپ کو یاد ہوگا جب لاسٹ ٹائم ایران اور اسرائیل کے درمیان کانفلکٹ ڈیولپ ہوا تھا تو اس وقت ایران نے قطر پر
اٹیک کیا تھا، جو امریکن ایئر بیس ہے سینٹ کام کا، جو ایک بہت بڑا مرکز ہے جہاں پر کہا جاتا ہے کہ مشرق وسطیٰ میں سب سے بڑا فوجی اڈا قطر کے اندر موجود ہے۔ اب وہاں پر بھی نیا ڈیفنس سسٹم، ایئر ڈیفنس سسٹم، میزائل کمیونیکیشن سسٹم جو ہے وہ لگایا جا رہا ہے، کیونکہ امریکہ کو یہ پتہ ہے کہ وہ ایران کی رینج میں ہے۔ ایران کو امریکہ کو پھینٹی لگانے کے لیے امریکہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ایران سے بیٹھ کر قطر میں ان تمام اڈوں کو، انسٹالیشنز کو ٹارگٹ کر سکتا ہے جو قطر کے اندر موجود ہیں۔ اب یہ بھی قطر کی بھی ایک بیڈ لک ہے کہ قطر کو یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے وہ فیس کرنی پڑ رہی ہیں، مگر یہاں پر کہانی تھوڑی سی اور مختلف ہے، اور مختلف اس طریقے سے ہے کہ ایران نے ڈپلومیٹک چینلز کو بھی انگیج کیا ہے، اور ایران کی جانب سے جو انٹرنیشنل کمیونٹی ہے اس کو بھی پریس بریفنگز دی جا رہی ہیں، اس کو بھی ایکسپلین کیا جا رہا ہے کہ بھائی کس طریقے سے ایران کے اندر جو وائلنس کا ایلیمنٹ ہے اس کو پیدا کیا گیا ایک جسٹیفیکیشن، ایک جواز کے لیے، اور اس جواز اور جسٹیفیکیشن کے پیچھے بھی امریکہ اور اسرائیل انوالو تھا۔ مگر یہاں پر اگین سٹل وہی کوشچن ہے کہ مظاہرین کب تک احتجاج کریں گے؟ احتجاج کی اگر انٹینسٹی کم ہو رہی ہے تو کیوں کم ہو رہی ہے؟ کیا حکومت کا ریاکشن اور رسپانس اتنا تگڑا ہے کہ مظاہرین کو بیک فٹ پہ جانا پڑ رہا ہے، یا جو مظاہرین ہیں وہ جو ڈگڈگی بجا رہے تھے، جو وہ بیانی اور نیریٹو لے کے جا رہے تھے، وہ پبلک میں بکنا بند ہو گیا یا کم ہو گیا؟ تو اور پھر یہ ہے کہ کیا امریکہ نے آنے میں دیر کر دی؟ کچھ لوگوں کا خیال یہ بھی ہے کہ امریکہ کو، اگر یہ امریکہ کا خیال تھا کہ وہ اس کو 1.5 مہینے کے پروٹیسٹ کے بعد وہ پوری جسٹیفیکیشن، ایک پورا ماحول ہوگا کہ جناب امریکہ بہادر آپ آئیں اور انصاف کریں اور احتساب کریں، اور اس کے لیے کوئی بہت بڑا کوئی گراؤنڈ بنایا جائے گا، تو ایسا ممکن نہیں رہا۔ اب یہ لگ رہا ہے کہ احتجاج دم توڑ رہا ہے، اور اگر احتجاج کا دیا بجھ رہا ہے تو کیا امریکہ آ کر اس دیے کو مزید زندگی اور تقویت دے سکے گا؟ اور فرض کر لیجئے کہ ایک لمحے کے لیے اگر امریکہ اٹیک کرتا ہے ایران کے اوپر، تو ایک تو ہے حکومت کے خلاف لوگوں کا غصہ، مگر کیا جو لوگ حکومت کے خلاف نکل رہے ہیں وہ سارے کے سارے اسرائیل کے حامی ہیں؟ وہ سارے کے سارے امریکہ کے حامی ہیں؟ وہ سارے کے سارے امریکی اور اسرائیلی جو نظام، جو رضا پہلوی ماڈل ہے جو ایران کے اوپر امپوز کیا جا رہا ہے، کیا وہ اس ماڈل کو ایکسپٹ کرنے کے لیے تیار ہیں؟ یہ ایک بڑا ایک ویک کوشچن ہے۔ میں مطلب یعنی کہ عمومی طور پر ایسے لے لیجئے کہ جو ایرانی نیشنلزم ہے کہ ان کی سرزمین پر کوئی غیر ملکی طاقت حملہ کرے، اٹیک کرے، اور یہ کہہ کے کہ ہم آپ کو انصاف دینے کے لیے، احتساب کے لیے ہیں، تو کیا اس کا ایک اور ایفیکٹ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ ایرانی حکومت کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، وہ ایرانی نیشنلزم ڈومینیٹ کر جائے اگینسٹ امریکہ؟ تو آئی تھنک کہ امریکہ کا آنا اب شاید بے معنی ہو گیا، امریکہ نے آنے میں دیر کر دی ہے، اور یہ صرف مظاہرین کو شاید ایک لالی پاپ ہو سکتا ہے، اور اگر فرض کر لیجئے کہ امریکی مدد پہنچ بھی گئی تو کیا وہ اتنی مدد ہوگی کہ وہ ایک حکومت کو، ایک نظام کو گرا سکے؟ یہ ایک بہت بڑا ایک کوشچن مارک ہوگا۔ تو یہ وقتی طور پہ مظاہرین کا حوصلہ بڑھانے کے لیے تو کہا جا سکتا ہے کہ جناب امریکی امداد آ رہی ہے، آپ نے گھبرانا نہیں ہے، پریشان نہیں ہونا، مگر اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ جناب امریکہ نہیں آ رہا، امریکہ صرف شطرنج کھیل رہا ہے۔ لیکن کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جنہوں نے اتنی انویسٹمنٹ کی ہو وہ اس انویسٹمنٹ سے کچھ نہ کچھ ڈیویڈنڈ تو نکالیں گے، یعنی یہ بات تو امریکہ کو بھی پتہ ہے کہ وہ حکومت کو نہیں گرا سکتے، مگر وہ حکومت کو کمزور ضرور کر سکتے ہیں، تو کمزور کرنے کی خاطر وہ کچھ نہ کچھ ایسا ضرور کریں گے جس سے کہ وہ آنے والے دنوں میں جب اگلی مرتبہ کہ کوئی بھی بہانہ بن جائے احتجاج کا، پروٹیسٹ کا، اس کے ذریعے وہ ایرانی حکومت کو دھکا دے سکیں گے۔ تو دیکھتے ہیں کہ جناب امریکی مدد ایرانی مظاہرین کے لیے آتی ہے، وہ مدد ہی ہوگی، وہ زحمت بنے گی،
وہ تکلیف ہوگی وہ تحفے کے طور پہ آئے گی، اس مدد کی شکل کیا ہوگی اور وہ کب تک پہنچے گی، اور وہ مدد کیا حکومت کو گرا سکے گی، یہ آنے والا وقت بتائے گا۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیجیے گا۔ میرے یوٹیوب چینل AR خان آفیشیل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔